हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप दिखाने हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। यहूदी मजहब की एक किताब तलमूद, शायद आप उसके बारे में जानते भी हो कि ऐसे वीडियो क्लिप है हमारे पास जिसे आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी खूनी और शैतानी किताब है। कहा यह जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है उसके बाद वो इंसान नहीं रहता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने आपको एक यहूदी का वीडियो क्लिप दिखाना है कि जिसके अंदर वो बता रहा है कि इस दुनिया के अंदर रहने का हक सिर्फ और सिर्फ यहूदी को है और बाकी जितने भी इंसान हैं, वो 7 बिलियन है, 6 बिलियन है, कितने भी हैं, उनको रहने का कोई हक नहीं है। रहने का हक सिर्फ और सिर्फ यहूदी को है। और यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस किताब को डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको इन सारी बातों की हकीकत का पता चल सके। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। In Chinese, Indian, Hindus, Buddhists and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. इंसान को हैवान बना दिया जाए। एक कुत्ते को शहवत है, जो कुतिया मिल जाए, चाहे उसकी मां हो चाहे उसकी बेटी हो, उससे उसको इस्तेफादा कर लेगा। ये इंसानों ने क्या कदरें लगा रखी है, मां, बेटी, बहन, बीवी, क्या फर्क है इनमें? औरत है वो भी औरत है, ये भी औरत है। और खानदानी निजाम की जड़ें खोद डाली जाएं, गोया कि इंसान हैवान बन जाए। और ये नोट कर लीजिए प्लीज कि यहूद की जो एक तो किताब है तौरात, एक है तालमूद। तालमूद उनकी फिक़्ह की किताब है। तालमूद की तालीम यह है कि ये बाकी जितने इंसान हैं, असल इंसान तो सिर्फ हम यहूदी हैं, ये बाकी जितने इंसान हैं गोइम्स, और इनके लिए दूसरा लफ्ज है जेंटाइल्स, ये असल में इंसान नुमा हैवान है। इंसान नुमा हैवान। और जबकि इंसान का हक है हैवान को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। घोड़े को टांगे में बग्गी में बांधते हैं कि नहीं, और बैल को आप अपने हल में जोतते हैं। इसी तरह हमारा हक है तमाम इंसानों को उनका खून चूसना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें इस्तेमाल करना। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें वाकईतन हैवान बना दिया जाए, इंसानी अक़दार उनसे छीन ली जाए। हैवान बनेंगे तो फिर काम करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं है, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाही है क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी।
یہ حرامزادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, پھیرے پڑے, کچھ بھی ہوا ہے, لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے, تو ان کی اولاد ہو رہی ہے, جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے, حرامزادے ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل, ہومو سیکسولیٹی, لیسبینز, گیز, اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں, سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں, انہیں کوئی شرم ہی نہیں, اس کے اندر کوئی حجاب نہیں, اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں, ہچکچاہٹ ہی نہیں. جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی. زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں, ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے. اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے. جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی. اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے, اس کے خیالات ہیں, اس کے نظریات ہیں. خیالات میں کجی آتی ہے, نظریات میں, اور یہی نظریات جو ہے پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی. چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا, یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں. امیین لفظی طور پر تو امی, ماں سے لفظ بنا ہے ام سے امی, تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برآمد ہوتا ہے کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا, ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے. یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے, انہوں نے کوئی علم, فضل, کوئی فکر, کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی. لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہو, جن کو دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو, اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے. اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے. زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داؤد کو دی, وہ بھی اسرائیلی تھے. پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے, ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے. اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو, تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے. جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں, پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں. لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں, جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے. اہل کتاب کے امیین کون تھے؟ جو ان پڑھ تھے, جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, انہی اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے, ان پڑھ. ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں, لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے انہوں نے, قرآن نہیں پڑھا ہے, تو وہ قرآن کے اعتبار سے ان پڑھ ہیں, امی ہے. تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں. یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی, غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے. اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمز اینڈ جینٹائلز, اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا, تورات میں نہیں تھا یہ, لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے, جو عالم ہوتے تھے, ان کے فتوے, ان کا اجماع. اب جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی کیا ہے, قرآن اور سنت سے استنباط کر کے علماء احناف جو ہے انہوں نے کچھ فتوے دیے. کوئی فتویٰ جو ہے امام اعظم کا ہے, امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ, کوئی فتویٰ ان کے شاگرد کا ہے قاضی ابو یوسف کا, امام محمد کا. آپ کو معلوم ہوگا مضارعت پر جو مفتہ بہی قول ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ صاحبین کا ہے, قاضی ابو یوسف, امام محمد. یہ فتاویٰ بعد میں مرتب ہوئے نا. فقہ حنفی تو بعد کی شے ہے, فقہ حنبلی بعد کی شے ہے, فقہ مالکی بعد کی شے ہے, اصل شے تو کتاب و سنت تھی. اسی طرح تورات کے بعد جو ان کے ربائز تھے, جو ان کے بڑے ربانیون تھے, جو ان کے بڑے علماء اور احبار تھے, ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے. اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے. ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ, ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں, جو چاہے کریں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو انڈر لائن ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے
کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے، باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو، غیر یہودی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے، شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہ حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے، اب بیل بیچارہ کیا کہے گا، آپ نے اسے ہل میں جوت لیا ہے، گھوڑا کیا کہے گا، آپ سے احتجاج نہیں کر سکتا، آپ نے اسے تانگے کے اندر جوت لیا ہے، تو گھوڑے کو استعمال کرنا اور بیل کو استعمال کرنا انسانوں نے اپنا حق سمجھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے، جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ تو جینٹائل اور گونز کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے، اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطہ حیات ہے، ان کا قانون ہے، ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں، انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو، ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو، ان کا مال جیسے چوری سے بائی ہک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ذالک بأنہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان جڑ رہے ہیں، جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے، وہم یعلمون، اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جتنا کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کی اختراعات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جذب کے ساتھ قائم ہے۔ تو جی ہاں دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔